अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूँ काशिफ बशीर खान। व्यूवर्स, आज आपसे अपडेट शेयर करूँगा जो डेवलपमेंट्स हैं। एक डेवलपमेंट तो ये है कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब दौरा ईरान जो है इस वक्त ईरान में है। टर्की, ईरान और आज़रबाईजान का दो रोज़ा दौरा वो करने गए हैं वहाँ पर। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और आर्मी चीफ जो हैं वो भी उनके हमरा हैं। ईरान ने पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम किया है। इसके अलावा ये एक अलार्मिंग बात मेरे लिए इसलिए एज ए जर्नलिस्ट इसलिए है कि हमारा मुस्लिम ब्रदर मुल्क है ईरान। जंग बंदी का तो खैर मकदम किया, लेकिन 1971 की तरह या 1965 में तो हमारा साथ नहीं दिया था ईरान ने, लेकिन 1965 की तरह हमारा खुल के साथ नहीं दिया और भारतीय जारहियत की मजम्मत नहीं की ईरान ने। ये एक नुक्ता है जो मैं अपने दोस्तों से डिस्कस करूंगा आज। सॉरी। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात पर बातचीत करना चाहते हैं। पानी के मसले के ऊपर और दहशत गर्दी के खात्मे पर हम इंडिया से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अब ये देखना है कि दुनिया भारतीय या पाकिस्तानी मौक़िफ़ में से किस मौक़िफ़ से इत्तफाक करती है, ये भी आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ईरान ने बिल्कुल कैटेगोरिकली यूरेनियम की आज़ूदगी की मुअत्तली की अमरीकी शर्त जो है उसको मुस्तरद कर दिया है। सदर मसूद पुरशगियान ने कहा है कि जी अमरीका की अफसूदगी मुअत्तल करने की शर्त जो है नाकाबिल कबूल है और ऐसी अफवाहों में कोई हकीकत नहीं है कि कुछ अरसे के लिए ईरान जो है यूरेनियम की अफसूदगी की रीप्रोसेसिंग जिसे कहते हैं उसकी मुअत्तली पे मान गया है। हम बिल्कुल नहीं माने और ना मानेंगे, क्योंकि ये शर्त जो अमेरिका की है हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। इसके अलावा आसफ अली जरदारी साहब जो सदर पाकिस्तान है, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा जी बिलावल अवामी मैंडेट से आइंदा वज़ीर आज़म होंगे। इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या भारत और पाकिस्तान के दरमियान अभी सिंध तास मामला, जिसे अभी मामला भी हम कह रहे हैं इस वक्त जो हमारे कशीदगी है, ये तूल पकड़ेगा, क्योंकि बज़ाहिर इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसमें फैसिलिटेटर जो है वर्ल्ड बैंक है और भारत ऐसी कोई हरकत अगर करता है तो जाहिर है कि उसका इंटरनेशनल ट्रीटी को वो नहीं कर सकता। लेकिन जब एक मुल्क जारहियत में उतरा हो तो कुछ भी कर सकता है। जब उन्होंने पिछले दिनों में हमारे शहरियों पे हमला किए हैं, बच्चों को शहीद किया है, तो हम उस दुश्मन से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आखिर में हम बात करेंगे कि बजट के आमद है, तो क्या बजट में आवाम के लिए कोई आसानियाँ पैदा होने का इम्कान है। इंट्रोडक्शन कराऊंगा अपने मेहमानों का जो मेरे साथ हैं। सलीम भट्टी साहब हैं, इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। भट्टी साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। और इनके साथ दूसरे मेहमान मेरे हैं नदीम शेरवानी साहब। बाय प्रोफेशन इज़ अ लॉयर, लेकिन इनका ताल्लुक जो है पीटीआई से है। और डॉक्टर मुजम्मल हाशमी साहब जो है वो हमें अभी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। थोड़ा सा वो लेट हो गए। पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग से उनका ताल्लुक है, जनरल सेक्रेटरी हैं लाहौर विंग के, वो है मेरे ख्याल पंजाब विंग के, वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। बटी साहब, आवाज़ से शुरू करते हैं। हाउ डू यू सी प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त ईरान गए हैं, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब भी, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब भी उनके साथ हैं, बाकी सारे मिनिस्टर्स भी अतात और ये वो उनके साथ हैं, तारिक फातमी भी हैं। तो कैसे देखते हैं इस दौरे को। टर्की और आज़रबाईजान भी जाएंगे। जी खान साहब, मैं समझता हूँ कि माशाल्लाह वज़ीर आज़म का ये दौरा बहुत सूदमंद और बेहतर रहेगा पाकिस्तान की सफारती कोशिशों के हवाले से। और पूरी पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म के इन दौरों की जो है वो हामी हैं और चाहते हैं और दुआगो हैं कि वज़ीर आज़म जो हैं वो ईरान के साथ तुर्की और आज़रबाईजान का भी जब मुकम्मल दौरा करके वापस आएँ तो उनके साथ हमारे जो पुराने ताल्लुकात हैं उसकी ना सिर्फ तजदीद हो, बल्कि माजी की जो कोई हमारी खामियां या तलखियां किसी भी वजह से सफारती हवाले से बैनुल अक़वामी सतह पर किसी मुल्क के साथ हैं तो उनको भी मतलब ख़त्म करके एक नए दौर का आगाज़ किया जाए और एक अच्छी पेशरफ्त जो है वो साबित की जाए। क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो हालिया कन्फ्लिक्ट, जिसको जंग का भी नाम
دیا جا سکتا ہے، گو کہ یہ اتنی لمبی جنگ نہیں تھی، شکر الحمدللہ کہ اس جنگ کی تباہ کاریوں سے پاکستان بھی میں سمجھتا ہوں محفوظ رہا، اور ہندوستان بھی. کیوں کہ اس لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ طول پکڑتی تو اس سے پھر سویلین جو آبادی ہے، معصوم لوگ، معصوم بچے، خواتین اور جوان ہوں یا بوڑھے ہوں، چاہے وہ پاکستان سے ہوں اور چاہے ہندوستان سے ہوں، کیونکہ ہندوستان کا مطلب صرف ہندو قوم نہیں ہے، وہاں پر مسلمان بھی موجود ہیں، وہاں سکھ بھی موجود ہیں، وہاں کرسچین بھی موجود ہیں، بدھ مت کے لوگ بھی بے شمار اقوام وہاں پر موجود ہیں، جو جن کی زندگی کی ضمانت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ہر انسان کو دینی چاہیے، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا ہندوستان میں ہو. لیکن آپ جہاں تک تعلق ہے مطلب وزیر اعظم شہباز شریف کا، اور جیسے ان کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت ٹیم گئی ہوئی ہے، مجھے ابھی جناب جوائن وزیر اعظم کیا کے ساتھ ڈاکٹر ساتھ ہمارے مزمل فیلڈ ہاشمی مارشل صاحب نے، بھی. میں ذرا ان کو ویلکم کروں. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو بہت شکریہ جی. جی. تو فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، اور پاکستان کی جو کامیابیاں ہیں ہندوستان کے خلاف بین الاقوامی سطح پر سفارتی حوالے کے ساتھ ساتھ دفاعی لحاظ سے بھی، اس کو بھی مطلب میں سمجھتا ہوں کہ بہتر انداز سے مطلب جو ہے آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور پاکستان آئندہ آنے والے دنوں میں ایک بہتر اچھا حالات کے ساتھ مجھے ترقی اور مختصر خوشحالی کی جانب اسی میں سے گامزن ہوگا. اسی سوال میں سے ایک جواب دے دیجئے کہ ایران نے پاک بھارت جنگ بندی کا خیر مقدم تو کیا، بالکل کیا. لیکن برادر اسلامی ملک ہے، اس نے بھارت کی جارحیت جو ہے اس کو کنڈیم نہیں کیا ہے. دیکھیے میں نے یہی عرض کیا تھا کہ اگر ماضی کی کچھ خامیاں بھی ہیں جی. اور تلخیاں بھی ہیں، تو ہم آئندہ کے سفارتی حوالے سے جو ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے اس دورے کے ساتھ، پاکستانی وزیر اعظم جو وہاں تشریف لے گئے ہیں اور ان سے ملے ہیں، ڈیفینیٹلی ان امور پہ بھی وہاں پر بات کی ہوگی انہوں نے کہ پاکستان کا کھل کر ساتھ دینا چاہیے بحیثیت ایک برادر اسلامی ملک. اچھا اس کا بھی جواب دے دیجئے کہ آن گوئنگ جو اس وقت رفٹ جاری ہے، جو امریکن ڈیمانڈز ہیں اور جو ایران جو ہے اس کو ڈینائی کر رہا ہے، یہ دورہ اس تناظر میں تو نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اس بات کی کھل کر سپورٹ کرنی چاہیے کہ اسلامی ملک ہے، کہ ایران جو ہے ہمارا برادر ملک ہے، ہمارا ہمسایہ بھی ہے، اور اس کا پورا حق ہے کہ اپنی سالمیت اور خودداری کو محفوظ رکھنے کے لیے کسی بھی سطح پر یہ مطلب وہ اپنے ریپروسیسنگ دفاعی وہی ہے انتظام کرے. جس کے پیچھے تو بھٹو میں نے صاحب کو سمجھ- جان دینی پڑی تھی. جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہی نہیں، پاکستان کا ہر شہری امت مسلمہ کے لیے جان دینے کے لیے جی تیار ہے. شیروانی صاحب کیسے دیکھتے ہیں پرائم منسٹر کا دورہ ایران؟ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، آرمی چیف صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں، اور یہ ساتھ میں یہ لے لیجئے کہ ایران نے پاک بھارت جنگ بندی کا خیر مقدم تو کیا، لیکن انڈیا کو کنڈیم نہیں کیا اس کی جارحیت پہ، اس کے اگریشن پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف صاحب، یہ جو دورہ ہمارے جو اردلی وزیر اعظم ہیں جو کر رہے ہیں، میرا خیال 3 کنٹریز میں گئے ہیں، اور میرا خیال جب سے وہ ہم پہ مسلط کی گئے ہیں تب سے وہ دورے ہی کر رہے ہیں. اور ان کی ایک اور بھی ان کا مسئلہ ہے شریف فیملی نہیں کا. وہ ان کے ساتھ نہیں دیکھیں نا، اس میں لاؤ لشکر لے کے یہ چلے جاتے ہیں. اس سے پہلے عمران خان صاحب نے بھی کیے، وہ دیکھیں کہ وہ کتنے سادگی سے وہ دورے تھے، اور بعد میں میرا خیال ایک وزیر صاحب رہ گئے اور انہیں بعد میں بلایا جا رہا ہے، پتہ نہیں پہنچے ہیں یا نہیں وہاں. تو آپ جو بات کر رہے تھے ایران کی، تو ایران کا میں تھوڑا سا پس منظر میں چلا جاتا ہوں. ایران سے ہمارے پہلے بھی 2 جو ہیں وہ معاہدے ہو چکے ہیں جو بارڈر پہ تھے، اور کچھ مبینہ طور پہ جو ہے وہ علاقوں کا تو نہیں وہ انہوں نے کیا، لیکن پتہ چلا کہ وہ وہاں پہ ان کو کچھ علاقے بھی ہم نے دیے تھے اسکندر مرزا کے دور میں اور ایوب خان کے دور میں. وہ ہم نے کتنے مربع، 1000 مربع جو ان کو دیے. اور آگے جو ہے جو دوسرے معاملات ہے، ہمارا اسلامی برادر ملک ہے، کہ جب یہ ابھی جو معاملہ چاہ رہے تھے، جو جاریت انڈیا دکھا رہا تھا، تب بھی وہ اس طرح جو ہے نا جیسے برادر اسلامی ملک کرنا چاہیے اس طرح نہیں انہوں نے کیا. اور جو میں آپ کو ایک اور بات یاد دلا دوں کہ یہ کلبوشن ٹائپ جو کریکٹر تھے، یہ بھی ادھر سے پکڑے گئے، جی ایران سے پکڑے گئے، اور بیٹھ کے پریڈ کرتا اور وہاں سے جو ہے نا یہ ساری جتنی بھی انڈیا کی بدماشی تھی ساری وہاں سے آپریٹ ہوتی رہی ہے. اور وہ اس نے جو ہے اس کو ایڈمٹ بھی کیا اس کو کہ ہم یہاں سے، اور بھی بہت سارے اس طرح کی جو ہے وہ ایگزامپلز موجود ہیں. اس کے علاوہ جو ہے یہ اپنا اس پہ آ جائیں جو ہماری گوادر پورٹ ہے، اس کے بھی انہوں نے انکاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہے انڈیا کے ساتھ وہاں پہ بھی انہوں نے وہ سی پورٹ جو ہے وہ بنائی. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جو 2009 میں جو معاہدہ ہوا تھا، لیکن شیروانی صاحب بات یہ ہے کہ یہ سب آپ کی باتیں ٹھیک ہیں، لیکن پاسٹ کو اگر ہم لے کے بیٹھے رہیں گے اور اسی طرح میں ہم اگر اس کو اپنے آن بورڈ نہیں لیں گے، ان کو انگیج نہیں کریں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک جھولی میں بیٹھ جائیں گے. انڈیا کی جا کے ان کی دوستی اور جو ہے مضبوط ہوگی، جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوگی. تو ان کے ساتھ جو تعلقات ہے
وہ تو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش تو جاری رہنی چاہیے. کاشف صاحب یہ میں یہ سمجھتا ہوں چاہے یہ فارم 47 کے تحت ہم پر مسلط کیے گئے ہیں لیکن چلیں جس طرح بھی وہ کٹ پتلی وزیر اعظم گئے ہوئے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ہم جو پچھلا پس منظر ہے اس کو بھی ہم نے دیکھنا تو ہے کہ کس طرح جو ہے اسی کو تو ریپیئر کرنے گئے ہوں گے نا جی. اس کو کرنے گئے ہیں. اب 2009 میں معاہدہ ہوا انڈیا پاکستان ایران گیس پائپ لائن کا بہت بڑا پائلٹ پروجیکٹ تھا جی 2008 کے اندر اور زرداری وہاں صاحب پہ نے کیا. انڈیا جو ہے وہ وہاں پہ لیٹ گیا امریکن پریشر میں وہ وڈرا کر گیا اور وڈرا کرنے کے بعد پاکستان کا معاہدہ ہوا 2011 سے گیس پائپ لائن جو ہے وہ پائپ لائن میں ہی ہے ابھی تک اس میں جو ہے تو ہماری حکومتوں کی وہی میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ وہ حالانکہ اس کا ہمیں فائدہ بھی ہے پاکستان کو وہ کس طرف اوپر تو کلیم ہے زرداری صاحب نے معاہدہ کیا. آپ دیکھیں پیپلز پارٹی عوام نے انہوں نے جو ہے نا بات دیکھیں میری بات کمپلیٹ ہونے دے. اب زرداری صاحب نے جو زرداری صاحب نے لوٹ مار کی ہے میں مدی صاحب اس طرف بھی آتا ہوں ابھی آتا ہوں. چلیں بتائیے. میں اس بات کا گواہ ہوں کہ زرداری صاحب نے جب گورنمنٹ ختم کرنی تھی اس سے 3 ماہ پہلے میں اس جگہ پہ موجود تھا. انہوں نے کہا تھا میں بلاسٹ کروں گا ایک ایسا فیصلہ کروں گا اور گورنمنٹ ختم ہونے سے 1 ماہ سے بھی کم جو عرصہ رہ گیا تھا پھر یہ گیس پائپ لائن کو کیا گیا تھا. بٹی صاحب ایسے تو اچھا اس کے بعد ضرورت ہے میں اپنا پورا کر لوں 5 سال تک زرداری صاحب جو ہے وہ جس طرح بھی رہے اور تب کیوں نہیں انہوں نے کمپلیٹ کی. آپ کہہ رہے ہیں بٹی صاحب نہیں دیکھیں بات ٹائم لگتا ہے. اس کے بعد نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ اس کے بعد یہ جو ہے یہ اپنا یہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آ گئی پھر آپ کی گورنمنٹ بوٹ پالشی جو جو ہماری گورنمنٹ تھی اس میں تو میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ اس وقت کووڈ تھا. فیصل وانڈا پہ آپ آ جاتے ہیں آپ جس بات نہیں میں اب بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کی آپ نے بات کر دی ہے. زرداری صاحب وہی زرداری صاحب ہے جو ارسس ٹریکٹر کا جن پہ جو ہے نا بہت بڑا ایک جو ہے وہ کک بیکس کا ان پہ کیس تھا. یہ وہی ہے جن پہ جو ہے نا آپ دوز کا جن ثابت کیا ہوا ہے. ایران کی بات نہیں ایران پہ انہوں نے کہا یہ بات کر رہے تھے زرداری صاحب کو. میں نے کہا تھوڑا ایران نے کنڈیم کیوں نہیں کیا. دیکھیں ایران میں سمجھتا ہوں کہ ایران ہمارا جو ہے اسلامک برادر کنٹری ہے اور ہم ہوپ فل ہیں کہ وہ چاہے ماضی کی جو ان سے غلطیاں کہہ لیں یا نیگلیجنسی کہہ لیں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اب بہتری آئے گی. اور جو ہمارے وزیر اعظم ہیں جو ایران کو سپورٹ چاہیے اس وقت جو آن گوئنگ اس کی کنفلکٹ ہی کہوں گا میں اسے امریکہ کے ساتھ چل رہی ہے ری پروسیسنگ پلانٹ کے اوپر افزودگی کے اوپر تو کیا پاکستان اس کو سپورٹ دے پائے گا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یورینیم والا جو میٹر ہے ساری دنیا جو ہے نا وہ کر رہی ہے. اب امریکہ کی جو آپ بات کر رہے ہیں مسلمان ملک تو جو بھی کرتا رہا اس کو تباہ کرتا رہا. لیکن یہ ہے کہ ان کا رائٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہیں جو ہے نا کنٹینیوٹی اس کی برقرار رکھنی چاہیے اور ہم جو ہے نا اس کو مکمل جو ہے ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے اور کرنا بھی چاہیے. لیکن جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کی اسٹریٹجک جو معاملات ہمارے چل رہے ہیں اس میں ایران کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے نا وہ اس معاملے کو چھوڑے اور پاکستان کا ساتھ دے. جی ڈاکٹر صاحب دورہ ایران آذربائیجان اور ترکی جنگ بندی کا تو خیر مقدم کیا انہوں نے. آپ کے پاس اندر کی بات ہوتی ہے اگر بتا دیں تو اس کا کوئی تعلق یہ یورینیم کی افزودگی سے بھی ہے جی جو آن گوئنگ کنفلکٹ چل رہی ہے امریکہ اور آپ کو پتہ ہے ایران کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا کش صاحب اس میں خیال یہ ہے کہ اٹس ٹائم ٹو ڈسکور نیو سکائز ان دی ڈپلومیٹک ورلڈ. بالکل ٹھیک. ڈپلومیٹک دنیا میں ہمیں اس وقت نئے آسمانوں کی ضرورت ہے اور یہ کام پاکستان کو کرنا چاہیے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اتنی یہ جو ہمارے ظاہر برادرلی ملک ہے اس کے علاوہ اتنی بڑی ورلڈ ہے. نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں ہم اس وقت ہمارا مسئلہ کیا ہے. ہمیں ایک ہے ہماری جذباتی گفتگو, ایک ہے ہماری وہ گفتگو جس کے ساتھ ہم اپنے ملک کے مسئلے کو سمجھ. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. ہمیں تو پہلے تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا, کچھ لوگوں نے ہمیں یہ کہا تھا کہ یہ ملک تباہی کے قریب ہے, یہ فوج غدار ہو چکی ہے, لڑنے کے قابل نہیں ہے, دشمن کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی, 80% بجٹ کھا جاتی ہے, بہت کچھ ہم نے سنا. تو آج اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ ہی غلط ثابت کر دیا اور دنیا بدل گئی ہے. اگر آپ اندر کی بات کہتے ہیں تو اندر کی بات اس وقت یہ ہے کہ دنیا بدل گئی ہے.
اور دنیا اس طریقے سے بدلی ہے کہ اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. دنیا میں قوت اور طاقت کا توازن. میں یہ ابھی پڑھ رہا تھا, ایک ورلڈ جرنل ہے, اس نے کہا کہ انڈیا پاکستان ڈاگ فائٹ ٹریگرز گلوبل آڈٹ آف ایئر کمبیٹ ٹیکٹکس میزائلز اینڈ اسٹریٹجی. وہ کہتے ہیں بھئی دنیا کو سب کچھ دیکھنا پڑے گا. یہ پاکستان اور ہندوستان کی جو ڈاگ فائٹ ہوئی ہے, اس کے بعد دنیا کو اپنی جو کمبیٹ ٹیکٹکس ہیں, میزائلز ہیں, اور جو ان کی اسٹریٹجی ہے لڑائی کی, سب کچھ انہیں بدلنا پڑے گا. پاکستان نے وہ کر دیا, ایک دم چینج ہو گیا. اچھا, میں اس میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے مشرق کے اندر ہمارا ایک بہت بڑا دشمن بیٹھا ہے جو ہمارے وجود کا انکاری ہے, وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا. بالکل. یہ جو ہمارا دشمن بیٹھا ہے, یہ ہر جگہ سے ہمارے اوپر حملہ آور ہے. وہ بلوچستان میں حملہ آور ہے, اور ہمیں پتا ہے کہ بلوچستان کے اندر وہ جو حملہ آور ہے اس وجہ سے ہے کہ ایران کے اندر ہندوستان کو ایک رسائی حاصل ہے. یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ایران پاکستان کو ختم کرنا چاہتا ہے یا توڑنا چاہتا ہے. ان کی اپنی کچھ مجبوریاں ہیں, وہ دنیا میں پابندیوں کا شکار ہیں, اس لیے ہندوستان کے ساتھ کھل کے کھڑا ہے اور وہ ہندوستان کے ساتھ مل کے چلنے کے لیے تیار ہے. اس ان کی کمزوری سے ہندوستان فائدہ اٹھاتا ہے, اور فائدہ اٹھا کے وہ بلوچستان کے اندر دہشت گردی کرتا ہے. اب پاکستان کو یہ کام کرنا ہے کہ بھئی ہمیں اپنے دشمنوں کی تعداد کم کرنی, دوستوں کی تعداد بڑھانی. اگر آپ نے لیڈ کرنا ہے, ہم اس وقت لیڈنگ پوزیشن میں ہیں. پاکستان اس وقت بہت آگے جا چکا ہے, ہماری سوچوں سے زیادہ آگے جا چکا ہے. اگر پاکستان نے لیڈ کرنا ہے تو پاکستان کو سب سے پہلے اپنے ہمسایوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنا ہوگا. آپ دیکھیں, ایران وہ بھی ہندوستان کے ساتھ, افغانستان وہ بھی ہندوستان کے ساتھ. اچھا, اب ایران اور افغانستان میں زمین آسمان کا فرق, یعنی دنیا ہی اور ہے نا. ایران کی دنیا اور ہے, افغانستان کی دنیا اور ہے. اب اگر ہم یہ سوچیں کہ یار افغانستان بھی دشمن بن جائے, ایران بھی دشمن بن جائے, ہندوستان تو پہلے ہی دشمن ہے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت فرق پڑتا ہے. ہمیں ڈپلومیٹک ورلڈ میں آگے بڑھنا ہے. چین نے بہت بڑا کام کیا کہ اس نے افغانستان کو ہمارے ساتھ بٹھایا. ہندوستان جو ہمارے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر رہا تھا, اور افغانستان کی کچھ ایسی ان سین جسے کہہ سکتے ہیں نا ڈیفیکلٹیز ہیں, جسے ہم اوپن فورم پہ ڈسکس نہیں کر سکتے. تو چین نے افغانستان کی ان مجبوریوں کو سمجھا, اس نے انہیں پاکستان کے ساتھ بٹھایا. اسی طریقے سے ہم نے انیشیٹو لیا, ہم نے جا کے ایران کے ساتھ ہم بیٹھ گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے ہم ہندوستان کو اس خطے میں آئسولیٹ کریں. ہم نے اس کو بنگلہ دیش سے توڑ دیا, ہم نے اس کو بھوٹان سے توڑ دیا, ہم نے اسے نیپال سے توڑ دیا, ہم نے اسے چین سے الگ کر دیا. اب ہمارے پاس دو ملک ہیں اس خطے کے اندر, افغانستان اور ایران. پاکستان کو ہر صورت ہر قیمت پہ ہندوستان کا تعلق ایران کے ساتھ توڑنا ہے, اور اس کے لیے پاکستان کو قربانی بھی دینی پڑے تو پاکستان کو وہ قربانی دینی چاہیے. اور یہ دیکھیں ملکوں کے لیول پہ کا سب گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے, کچھ آپ دیں گے کچھ وہ دیں گے. ظاہر ہے کہ فارن پالیسیز کے اندر بھی ظاہر ہے ملکی مفادات ہوتے ہیں, جی جی, لیکن اس کے لیے کیریئر جو ہے ڈپلومیٹس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. لیکن یہ اتنا آسان ٹاسک نہیں ہے, کیونکہ 71 کی وار میں بھی ایران نے جو ہے انڈیا کا ساتھ دیا تھا, ایک ریممبر. تو یہ کافی پرانے ان کا جو گٹھ جوڑ ہے کچھ ہمارے ماضی کے تمام حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے. نہیں, آؤ آگے چلتے ہیں. بڑی صاحب, مسئلہ کشمیر میں تمام تنازعات پر بات چیت کرنا چاہتے ہیں دنیا. اب یہ مجھے بتائیے کہ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ جو ورلڈ میڈیا لکھ رہا ہے, جو ورلڈ میڈیا دکھا رہا ہے, آدھا میڈیا جو ہے, میں جھوٹ نہیں بولوں گا, کہ وہ انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں دے آر دا ونرز, آدھا کہہ رہا ہے پاکستان از دا ونر. اب مجھے بتائیں کہ دنیا بھارتی یا پاکستانی موقف میں سے کس سے اتفاق کرتی ہے؟ اور یہ جو مذاکرات کی بات ہم کر رہے ہیں, ہم یہ مذاکرات کی بات تو جب میں when I was student of گورنمنٹ کالج اس وقت سے سنتا ہوں, جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے لے کر وہ کرکٹ ڈپلومیسی کو لے لیجئے, ہم نے ہمارے ہر حکمران نے اوپن آرم سے ان کو مذاکرات کی دعوت دی, امن کی دعوت دی. اس کے جواب میں جو کچھ انڈیا کرتا رہا وہ بھی کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. تو کیا یہ مذاکرات واقعی ہو پائیں گے پاکستان کور ایشوز کے اوپر؟ پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس جنگ میں جو آپ نے بھی دیکھی, میں نے بھی دیکھی, ہو سکتا ہے آپ نے مجھ سے زیادہ دیکھی ہو, میں نے تھوڑی دیکھی ہو, لیکن میں نے جو تھوڑی دیکھی
اس میں بھی مجھے آپ گائیڈ کیجئے کہ اب پاکستان کو خدا نہ خواستہ کوئی ایک ایسا نقصان ہوا کہ جس سے پاکستان کہیں کہ جی وہ بیک گراؤنڈ میں چلا گیا، یا پاکستان کی معیشت تباہ ہو گئی، پاکستان کا دفاع تباہ ہو گیا، پاکستان کا تشخص بگڑ گیا. یہ سارا نقصان کس کا ہوا ہے؟ دیکھیں اس بات میں آپ تو کے ایز اے سامنے ہے کہ پاکستانی، رافیل جیسے جو ایز اے پاکستانی تو ہمارا تو دیکھیں نا ختم ہو گئے، ایمان کی حد تک براموس ختم ہو یہ گیا، بیان ہے کہ ان کا دیکھیں بریگیڈ انڈیا کو تو اگر ہمارے پہ ایگریشن کرتا ہے ہمارا تو ہمیں ظاہر ہے اس کو الحمدللہ. نشو نابود کرنا چاہیے. تو پاکستان تو اس وقت وننگ پوزیشن میں ہے. رائٹ. باقی جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے، میڈیا ہمیشہ مطلب آپ دیکھیں کہ اس کے دو پہلو ہوتے ہیں. کچھ لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ آپ کے مخالفت میں ہوتے ہیں، اور خام خواہ میں مخالفت ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو سیدھی سی بات ہے پیسہ بھی بہت لگتا ہے اس کام میں. یہ نہیں کہ ہم لوکل ٹھیک ہے نا. تو انڈیا جو ہے مطلب اس سطح پر بھی بہت خرچ کر رہا ہے اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے. تو جو لیکن الحمدللہ جو لیڈنگ میڈیا ہے وہ آج بھی پاکستان کو وننگ پوزیشن پہ لے کر آ رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی کبھی خدا نہ خواستہ انڈیا نے اچھا بڑی صاحب مجھے ایک بات کا جواب دیجیے. جواب بڑی صاحب مجھے ایک بات کا جواب دیجیے. لیٹ 60s میں اور 70s میں ہماری خارجہ پالیسی کافی حد تک انڈیپینڈنٹ ہو گئی تھی. اس کا ذمہ دار ایک ہی بندہ تھا، ذوالفقار علی بھٹو. ظاہر ہے کہ اس کے اختلافات بہت ہیں. تو اس کا جونیئر جو تھا عزیز احمد تھا، جو بعد میں پھر پہلے سیکرٹری خارجہ تھے، پھر وہ بن گئے وزیر خارجہ. ٹھیک ہے جی. بھٹو صاحب پہ الزام ویسے ایسٹ پاکستان علیحدہ کرنے کا بھی لگتا ہے وہ ایک کسی اور پروگرام میں کریں گے، لیکن آج ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہمیں اپنی فارن پالیسی کو ری شیپ کرنا ہے، اور دنیا کے ہر کونے میں ہمارا جو ہے کوئی کیریئر قسم کا جو فارن منسٹر ہے وہ جائے جس کی سے بھی ہو. تو آپ سمجھتے ہیں مطمئن ہے کہ موجودہ جو نائب وزیر اعظم ہے اور وزیر خارجہ ہے یہ اتنا بڑا کام کر سب پائیں گے؟ ساری عمر تو انہوں نے فائنانس کا کام کیا، ساری عمر فائنانس کا کام کیا. میں نہیں سمجھتا کہ مطلب یہ دو مطلب جو ذمہ داری ہیں وہ کما کو جو ہے مطلب وہ ان کے ساتھ برد آزما ہو رہے ہیں. یہ جناب وزیر اعظم صاحب کو بھی سوچنا چاہیے اور اس پہ بہتر طریقے سے کام کرنا چاہیے کہ اپنی ہی ٹیم میں سے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی تو قطعا نہیں چاہتی کہ اس کا کوئی ممبر جو ہے وہ کوئی وزارت، چلے وہ اپنے میں بھی ان کے ہیں لوگ، تو ان کے اپنے لوگ ہیں اور بڑے قابل لوگ بھی موجود ہیں وہاں بھی ان کے ساتھ. یہ نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ وہ سارے نکمے اور نالائق لوگ ہیں. یا اگر مطلب نائب وزیر اعظم صاحب بھی جو وزارت خارجہ کا بھی منصب سنبھالے ہوئے ہیں وہ کسی ایک منصب کو سنبھال لیں، وزارت خارجہ سنبھالیں، نائب وزیر اعظم صاحب نہیں، نائب وزیر اعظم صاحب اور وزیر خارجہ جو ہیں دو عہدے جو ان کے پاس ہیں، ایک عہدہ چھوڑ دیں، وہ ایک ہی عہدے کے اوپر مکمل طور پہ یکسوئی کے ساتھ کام کریں. ہم یہ نہیں کہتے یہ تو ظاہر ہے کہ ان کو پروگیٹیو ہے، لیکن ہم چاہتے یہ ہے کہ کوئی کیریئر قسم کا فارن منسٹر ہو، بالکل ہونا چاہیے، جس کی سے ہو دنیا میں، جس کو چینجنگ ورلڈ کے ساتھ ہم آہنگ بھی ہو، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کے جو فارن پالیسی ہے اس کو ری شیپ کر سکے. ٹیکنیکل لوگ ہونے چاہیے جو اس چیز کو سمجھیں بھی اور ان کی تربیت اس لحاظ سے. مذاکرات ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو کوئی فروٹفل پاکستان انڈیا کے درمیان؟ ڈیفینیٹلی مذاکرات تو ہوں گے، مذاکرات کے بغیر تو انکاری ہے نا، ٹھیک ہے نا. وہ انکاری ہوتا رہے، لیکن بات یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے ٹریٹیز ایسے ہیں جیسے سنتاس معاہدہ جو ہے اس پہ تو مذاکرات ہونے ہی نہیں ہے نا تو وہ نہیں مذاکرات ہوں گے تو پھر نہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو انٹرنیشنل ٹریٹی ہے نا جی. مطلب اس کے علاوہ دہشت گردی کشمیر اور جو اگریشن کی ہے تو ہمیشہ بھاگتا ہے. لیکن اب جس طرح دیکھیں ٹرمپ نے بھی کہا، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی، کہ ان کو کشمیر کے مسئلے پر بھی بیٹھ کر بات کرنا ہوگی، اس کو بھی حل کرنا ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اب دنیا اس طرف آ گئی ہے. سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں سے وہ ختم ہو چکے، دفن ہو چکا ہے. وہ چائنا اور امریکہ کے صدور کے بیانات سے وہ مسئلہ دوبارہ 70-80 سال سے وہ جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں ان سے بھی وہ بھاگ رہا ہے. تو کیا وہ ٹرمپ کی بات مانے گا جی؟ اب میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر پریشر تو ہے نا. پریشر ہے، ہاں پریشر ہے جی. شیروانی صاحب تمام معاملات پر بات چیت کرنا چاہتے ہیں. بات چیت ماضی میں بھٹو صاحب نے بھی کیے، ایوب خان نے بھی کیے، اور ضیاء الحق بھی ٹو سم ایکسٹینٹ مذاکرات کی بات ان سے کرتے رہے، بلکہ کیے بھی انہوں نے. تو عمران خان صاحب بھی کہتے تھے کہ جی ہم نے مذاکرات کرنے چاہیے. کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات جو ہے کوئی فروٹفل ہو جائیں گے انڈیا پاکستان کے درمیان میں؟ کاشف صاحب جو اس سے پہلے آپ بات کر رہے تھے انڈیا کی مودی کی جو بدماشی تھی اس پہ اسی وقت سی این این اور جو بی بی سی ہے اسی وقت رپورٹنگ ہونا شروع ہو گئی تھی کہ انہیں مار پڑ رہی ہے، اور اس میں جو ہے وہاں پہ شکست کس کو ہوئی؟ اسرائیل کو ہی، کیونکہ اسرائیل کا سب سے پہلے جو ڈرون گرے وہ انہی کے تھے. اس کے بعد جو S-400 جو ان کا ڈیفنس سسٹم تھا وہ بالکل نکارہ کر دیا ہماری ایئر فورس نے اور باقی جو ہماری فوج ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ان کا جو رافیل تھا، رافیل کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ را فیل ہو گئی ہے. را جو سمجھتے تھے کہ بہت بدماش ایجنسی ہے،
را فیل نہیں، وہ را فیل ہو گئی. اور جو آپ کا کویسچن ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں، مذاکرات پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مذاکرات کاشف صاحب جیسے ہاشمی صاحب نے بات کی کہ جو ہمارے نیبر کنٹری ہیں، سب سے پہلے ان سے ہمارے معاملات بالکل اچھے ہونے چاہیے اور بہتر ہونے چاہیے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کریڈیبل گورنمنٹ کا ہونا بھی بہت ضروری ہے کاشف صاحب. یہ نہیں ہے کہ کون نہیں جانتا. مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے جو یہ جو آپ کی صدر بات ٹھیک ہے لیکن موجودہ نہیں، حکمرانوں میں کے ساتھ متنازع بات نہیں، لیکن ریالٹی ہے یہ ہو کاشف سکتا ہے صاحب. اب آرمی مجھے یہ چیف، بتائیں کہ کس کو نہیں ہمارے پتا کہ آرمی چیف جو اسی لیے پوری ساتھ دنیا جاتے ہیں، جو ان کی ہے انہیں credibility نہیں تو پتا ہے کہ نا. پناما میں کون لوگ تھے، انہیں نہیں پتا کہ یہ جو ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ کس کے، انہیں نہیں پتا کہ جو ان کے جو منی لانڈرنگ کا موجد کون تھے، یہی لوگ نہیں تھے. شیروانی انہیں نہیں صاحب، پتا کہ بات پتہ کیا ہے، زرداری صاحب نے جو ہے وہ یہ دنیا میں کتنا بہت سارے لوگ آئے، نیکولائی چاؤسسکو بھی تھا اور بھی بہت لوگ تھے، کوری کینو کا وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے، اور بہت سارے کرپٹ لوگ تھے. لیکن دنیا میں جب یہ ایسے ملکوں کے درمیان بات چیت ہوتی ہے تو وہ باہمی مفادات کی بات ہوتی کاشف ہے. صاحب بات یہ ہے اس کہ میں یہ لوگ اگنور کر دیتے پہلے ہیں اپنا کہ مسئلہ کون کرپٹ ہے کون صحیح اپنا ہے. گھر جو ہے وہ بھی ٹھیک کرنا چاہیے. وہ تو اس حکومت اپنا کو کرنا سب سے چاہیے. پہلے یہ مثال ہے کہ گھر اپنا ٹھیک کریں، جو پاپولر جو لیڈرشپ ہے ان کو سامنے لے کے آئے، اور جو اب پولیٹیکل ہارمونی کی بات ہے. میں وہی کون بات سی کر پاپولر لیڈرشپ دیکھیں کی بات کر رہے ہیں؟ ہم ہر لحاظ سے ابھی دیکھیں نا، 2 بٹی دن صاحب میری پہلے بات پارلیمنٹ ہاؤس کے نہیں، باہر ایم این ایز نے اور ان کے یہ کوئی بات ایک نہیں. اسٹرائک کی کہ یہ خان صاحب کے لیے ہم نے ایک پارلیمنٹ ہاؤس سے لے کر سپریم کورٹ تک جانا ہے. عمران آپ خان دیکھیں کا وہ جو 1 فوبیا ہے، کلومیٹر کا فاصلہ عمران پیدل خان نہیں میری کر بات سکے. سنیں، تو کون سی اگر پاپولر لیڈرشپ ہوتی تو سڑکوں پہ عمران چلتے خان کا جو گاڑیوں فوبیا ہے، میں وہ بھی آج اپنے بٹی پولیٹیکل صاحب اپوننٹ کو مارا ہے احتجاج نہیں کر کاشف سکتے. صاحب میں. جو فوبیا عمران خان کا ان کو ہوا ہے وہ انشاءاللہ ختم ہونے والا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جلدی باہر آنے والے ہیں. اور جو بات آپ کر رہے ہیں پوری پاکستانی قوم مذاکرات ہوتے نظر آ رہے ہیں کے آپ کو. پیچھے کھڑی ہے، انکلوڈنگ پی ٹی آئی، اب لیکن دیکھیں اس میری کے لیے بات سنیں. کریڈیبل گورنمنٹ کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. میں تھوڑا سا ٹائم بھی ختم ہو جاتا ہے. مذاکرات ہوتے نظر آ رہے ہیں کوئی؟ جی اور مذاکرات جو موجودہ ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ اس اہل ہے کہ کر سکے؟ دیکھیں یہ جو لیڈرشپ آپ بات کر رہے ہیں، یہ تو سارے اپوائنٹڈ ہیں، اور جس طرح سے وہ سٹک پیش کر رہے ہیں، آپ وہ تصویر بھی دیکھی ہوگی. شیر افضل مروز صاحب فیلڈ مارشل صاحب کو جو شیلڈ انہوں نے پیش، وہ سٹک کیا پیش کی ہے، جو کیا کہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب کے جتنے بھی لیڈر جو موجود ہیں ان میں اہلیت ہی نہیں ہے کہ مطلب کام کر سکیں. ہمارے پاس بہترین ایک لیڈرشپ موجود ہے، اور ہمارے پاس عمران خان موجود ہے. عمران خان نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ مجھے آپ کا ہی بندہ یہ لگتا ہے. چور ڈاکو جو ہے. اچھا دیکھیں بات کس کی کرتے ہیں، ان کے پاس اگزامپل کس کی ہے؟ شیر افضل مروت کی، شاہمود قریشی بھی ہمارے بندہ تھا. آپ نے بھی تو ایسے بندے رکھے نا اپنی دیکھیں پارٹی پارٹیز میں کاشف صاحب لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں. چلے آگے بڑھیں. یہ مذاکرات والی بات بھانوتی کا ہے، قربت ہے نا. یہ کوئی کریڈیبل گورنمنٹ نہیں ہے جہاں پہ پاور کا منبع ہے، جہاں پہ یہ سٹک پیش کر رہے ہیں. جب بھی ہوگا آگے چلیں، تھوڑا سا آگے چلیں. ڈاکٹر صاحب کیسے دیکھتے ہیں امریکہ نے جو ریسٹرکشن لگانے کی کوشش کی یورینیم کی افزودگی پر، آج جو صدر ہیں ایران کے مسعود پرشکیان، انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا اور ناقابل قبول ہے. انہوں نے کہا جی جو ورلڈ میڈیا میں افواہیں، اب تو یہ افواہیں لوکل میڈیا ورلڈ میڈیا میں، انہوں نے کہا سب افواہیں ہیں، ہم نے کوئی معطلی کی بات نہ مانی ہے نہ مانیں گے. آپ کا ٹیک اس کے اوپر؟ ایران کا سروائیول اس کے اوپر ہے. میں پہلے تو 1-2 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یورینیم کی افزودگی، ایٹمی پاور بننا، ایٹم بم کا بننا، یہ ایک نا جسے کہتے ہیں نا دفاع کی ایک شکل ہے، جی قابل استعمال چیزیں نہیں ہیں. اب بیلنس آف پاور ہوتا ہے، بیلنس آف پاور ہے، قابل استعمال نہیں. پہلے تو اس چیز کو میں سمجھ لینا چاہیے. دوسرا، میرا جہاں تک خیال ہے نا کہ ایران ٹرمپ کو سمجھ لے. ٹرمپ کی عادت ہے کہ وہ پہلے ٹکر مارتا، اور جب کوئی اس سے بچ کے اس کی ٹکر دیوار میں دے مارتا ہے نا تو ٹرمپ پھر اس کے ساتھ صلح کر لے. آپ دیکھیں ٹیرف کے مسئلے پہ آج سے 2 ماہ پہلے یا 1.5 ماہ پہلے جب ہم ادھر بیٹھ رہے تھے تو ٹیرف کا مسئلہ کہاں پہ گیا ہوا. آج چائنا کا 20 سے 30% کر دیا. اچھا، اب ٹیرف جو ہے نا وہ کہاں سے کہاں آ گیا، 20 سے 30% تو ہے، لیکن کتنی ایسی پروڈکٹس ہیں، ایپل جو چائنا میں بنتا ہے اس کے اوپر کتنا ٹیرف. یہ چیزیں، یا آپ کہہ لیں کہ لان ماسک کی کمپنی کے جو پروڈکٹس چائنا میں تیار ہوتی ہیں ان کے اوپر کتنا ٹیرف ہے. یہ نا ٹرمپ کی ایک پالیسی ہے کہ بھئی دنیا کو آنکھ دکھاؤ، جو آپ کی آنکھ سے ڈر جائے اس کا خوف قبول کر لو، جو نہ ڈرے اس کی جرت قبول کر لو. ایران بات کو میرا خیال ہے سمجھ گیا. ہر ملک کی اپنی ڈپلومیسی ہے. سعودی عرب نے اور طریقے سے ڈپلومیسی کی ہے، انہوں نے ٹرمپ کو کسی اور طریقے سے انگیج کیا ہے.
ایران کسی اور طریقے سے انگیج کر رہا ہے, انہوں نے انویسٹمنٹ کے ساتھ کر لیا ہے. یہ چونکہ ابھی انویسٹمنٹ کی پوزیشن میں نہیں, یہاں پہ دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ ابھی رائیول ہیں, تو وہ کسی اور طریقے سے اس ساری چیز کو دیکھ رہے ہیں. اصل مسئلہ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ امریکہ کو بھی بدلتی دنیا کو سمجھنا چاہیے اور باقی بھی سب کو بدلتی ہوئی دنیا کو سمجھنا چاہیے. دنیا تبدیل ہو چکی ہے. نہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ بش جو ہے اپنے ملک میں انویسٹمنٹ لانے کے لیے ان آرتھوڈاکس قسم کے طریقے استعمال کر رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ ہر بندے کی نا ایک اپنی ایک عادت یا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. ہمارے ملک میں آپ دیکھیں کہ ہمارا سیاستدان کامیابی کس کو سمجھتا ہے؟ ہمیں آئی ایم ایف سے قرضہ مل جائے, ہمیں ورلڈ بینک سے قرضہ مل جائے, ہمیں سعودی عرب سے امداد مل جائے, ہمارے قرضے ری شیڈیول ہو جائیں, پیرس کلب جو ہے نا وہ ہمارے قرضوں کے اوپر جو تھوڑی سی نرمی برت لے, تو ہماری ملک کی جو حکومت ہے نا وہ اپنے آپ کو کامیاب, کیونکہ وہ جو ہے وہ دینا ہم نے اپنے ہوتا ہے نا. ہر ملک کی نا اپنی پالیسی ہے, اس کا اپنا طریقہ کار ہے, وہ کیسے چلتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کا اپنا طریقہ کار ہے, ایران کا اپنا طریقہ کار ہے, اور سارے ملک اپنے اپنے حساب سے چل رہے ہیں. مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ کوئی بھی ایک ملک اس وقت کسی ایک جگہ پہ کھڑا ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہے. دنیا ملٹی پولر نہیں بلکہ وہ گڈمڈ ہوئی پڑی ہے, اور کوئی پول ہے ہی نہیں دنیا طاقت کے نئے میبر کھل چکے ہیں نا جگہ. اور دنیا نے یہ دیکھنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مختصر سے جواب دے دیجئے, اس تمام صورتحال میں ایران جو ہمیں 2013 میں جب رشین بیڑا کھڑا کیا تھا, شام پہ حملہ امریکہ کرنے لگا تھا, تو اس وقت ہم ری مرج ہوا تھا. I still remember کہ اس نے کاؤنٹر کیا تھا, لیکن آج جو ہے رشیا خاموش نظر آ رہا ہے. دیکھیں, میرا یہ خیال ہے کہ اس کی بائٹ سے انکار تو نہیں ہے. جی میرا یہ خیال ہے کہ رشیا ایک نئے طریقے سے اپنے آپ کو ری مرج کرنے کی کوشش کر رہا ہے, وہ اپنی قوت کو نئے طریقے سے اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اسے ایک بات سمجھ آ گئی ہے کہ بھئی بدلتی ہوئی دنیا کے اندر اس وقت ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے. جو پوٹن ہے وہ بالکل اور طریقے سے سوچ رہا ہے. اس نے جو رشیا کی سابقہ جتنی بھی پالیسیز تھیں ان سے وہ پیچھے ہٹا ہے, بالکل ایک نئے انداز کے ساتھ اس نے آگے بڑھنا شروع کیا. اس کی پالیسیز لبرل بھی ہیں. جی, وہ لبرل پالیسیز کے اوپر آ رہا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو کمیونزم سے الگ کر لیا ہے. وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رشیا اور طریقے سے سوچ رہا ہے, چین کے سوچنے کا انداز اور ہے. پھر چین اور روس, نیکسس تو ہے, چین اور روس آپس میں مل کے کچھ سوچ رہے ہیں. برکس کے مالک آپس میں مل کے کچھ سوچ رہے ہیں. اب برکس میں انڈیا ہے, انڈیا کی سوچ بالکل اور ہے. برکس کے باقی ممالک کسی اور جگہ کے اوپر کھڑے ہیں. یہ سارا کچھ ڈپلومیٹک ورلڈ میں ایک نئے انداز کے ساتھ اس سچویشن میں ملٹی پولر ورلڈ جو ہے, اس میں تو ظاہر ہے کہ امریکہ کے لیے بھی آسانی ہے نہیں ہے آپ, کیونکہ آپ کو پتا کہ وہ تو یونی پولر ورلڈ کا بادشاہ تھا. جی. بٹی صاحب, آصف علی زرداری صاحب نے کہا جی بلاول جو ہے عوامی مینڈیٹ سے آئندہ وزیر اعظم ہوں گے. کب ہوں گے؟ یہ کیسے کہہ دیا انہوں نے؟ اس میں کیا غلط ہے؟ عوامی مینڈیٹ کی بات کر رہا ہوں. عوامی مینڈیٹ, اچھا یہ تو دیکھیں آپ بھی کہہ سکتے ہیں ہمیشہ عوامی مینڈیٹ میں یقین رکھتی ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوں, بینظیر بھٹو صاحب ہوں, یوسف گیلانی صاحب کا دور آیا زرداری صاحب کے ساتھ مل کر, ٹھیک ہے نا, تو یہ عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا تو ہم نے اسے قبول کیا. اچھا, شہباز شریف صاحب کے پاس بھی حکومت بھی کی, ٹھیک ہے نا. اس طرح تو جیسا مینڈیٹ شہباز شریف صاحب کے پاس ہے ویسے ہی ان کو کہہ رہے ہیں. دیکھیں بات سنیں, ہمیں میں ایک بات عرض کروں کہ ہمارے شیروانی صاحب بھی مطلب یہی بات کرتے ہیں 47 کی. بھائی آپ تبدیلی کون لے کر آئے اس دنیا میں, اس ملک میں تبدیلی کس نے لے کر آئی ہے, ٹھیک ہے نا. بدقسمتی سے اس ملک میں ہمیشہ بینظیر بھٹو کی ڈیموکریسی کے لیے بڑی خدمات. دیکھیں 70 میں عوامی لوگ آئے تھے, 88 میں پھر عوامی لوگ, غریب لوگ آئے, اسمبلیوں میں آئے, کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں, آپ اور ہم جو ہیں بحثیت قوم کی بات کر رہا ہوں, ووٹ کس کو دیتے ہیں؟ اسی بدماش کو, چور اور اچکے کو, جو پہلے ایک پارٹی میں ہوتا ہے پھر وہ قومی مفادات کے لیے کسی دوسری پارٹی میں آتا ہے. ہر جگہ بھانمتی کے کنبے ہیں. کون سی پارٹی ہے جو آپ سمجھتے ہیں بٹی صاحب عوام کا بھی میں سمجھتا ہوں اسی بات پہ عوام کا بھی قصور ہے, آپ کہہ رہے ہیں رولنگ سٹون ہے, لوگوں کو لے کے پارٹیاں بدلتے ہیں. آتے. آپ نہیں سمجھتے کہ تمام ان کو سن لیجئے, تمام پولیٹیکل پارٹی کو کم از کم اس پوائنٹ پہ تو ایک جو ہے اتفاق ہونا چاہیے کہ کوئی پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں اس کو دھتکار دے. یہ رولنگ سٹون جو ہے, یہ المیہ ہے نا ہمارا, تمام پولیٹیکل پارٹیوں کا المیہ ہے کہ لوگ روزانہ لوٹے بنتے ہیں. آج ایک طرف ہیں, کل کو دوسری طرف آتے ہیں, میرے ساتھ ہیں تو بدماش ہیں, آپ کے پاس آگے تو وہ مولوی ہو گئے, فرشتے ہو گئے. یہ بات تو عوام کو سوچنا چاہیے کہ ریجیکٹ کریں ایسے لوگوں کو. اس وقت دنیا بدل رہی ہے. بٹ صاحب جو بات کر رہے ہیں, دیکھیں اپنا تصور پیش کرنے میں آپ کسی کے اوپر رکاوٹ نہیں,
ڈال سکتے. زرداری صاحب نے کہا بھائی بلاول مستقبل میں وزیر اعظم ہوگا تو میں بھی کہہ سکتا ہوں میں ہوں گا, اس میں کون سی ایسی بات ہے. اچھا اس میں صرف میں نا ایک مزے کا لطیفہ آج سنانا چاہتا ہوں. میں آپ سے سنتا ہوں, ذرا ان کا ٹیک لے لوں. اچھا ان کے ساتھ یہ نا جی, اس میں جو ہے میں ایز اے اینکر تو اچھا چلے اس میں جو ہے نا وہ آدھا شعر میں سنا دیتا ہوں. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ نام دیکھیں کسی بھی پولیٹیکل ورکر کی ان کی خواہش اچھا میری بات سنیے, یہ تو کوئی دوبارہ بن گئے, ان کو بات تو کرنے دیں نا. بات یہ ہے کہ آپ نے خود ہی بات جو ہے ایک بات تو چلیں آپ نے ایڈمٹ کر لی کہ فارم 47 کے تحت بیٹھے ہوئے. بات یہ ہے کہ زرداری صاحب وصیت فادر جو ہے ان کی خواہش ہو سکتی ہے, لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ جو ہے ان کا کوئی فیوچر بلاول صاحب کا, یہ میں پارٹی فیلیشن سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. پوری انہوں نے جو بلاول صاحب کو جو بات یہ ہے کے طور پہ ایکسپٹ کیا ہے, بات یہ ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ اگر باجی پائن یہ فارمولا جو تھا یہ فیل ہو گیا, یہ باجی پائن فارمولا تھا, اب انہوں نے کس کو لانچ کیا ابھی, جو خاتون اول یا جو بھی وہ کہہ رہے ہیں آسفا بی بی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے نہیں بات یہ کہ دوسری بات آپ نے کی, میں کیونکہ اس کا آپ نے کہا جی کہ فلور کراسنگ اور جو ہے یہ منڈی لگتی رہی ہے. مجھے بتائیں ابھی کس نے منڈی لگائی, سندھ ہاؤس میں کاشف صاحب کس نے منڈی لگائی ہے, ابھی کی بات ہے. یہ جو لوگ بکے ہیں اور جو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سٹیبلٹی پاکستان کی چلی گئی ہے, اور پولیٹیکل بھی چلی گئی اور اکنامک بھی چلی گئی, اور یہاں تک کہ مودی کی یہاں تک اتنی جرت ہو گئی. وجہ یہی تھی, وہ سمجھ رہا تھا کہ یار یہاں پہ جو ہے سٹیبلٹی نہیں ہے اور لوگ تقسیم ہے, لیکن پاکستانی قوم کٹی ہے. لیکن جو بات زرداری صاحب کی ہے, زرداری صاحب کی یہ خواہش تو ہو سکتی ہے, لیکن میں یہ چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ایک کارکن, کوئی ایک حلقہ لے لیں, کوئی لے لیں, ایک کونسلر کا الیکشن یہ جیت جائیں, یہ اور مریم نواز, تو ہم باقاعدہ سیاست چھوڑ دیں. کوئی بھی ایک نہیں, لاہور سے تو عطا تارڑ نے بھی تارڑ کے وہ کیسے ہوا تھا, ادھر کتنے ووٹ, وہاں پر الیکشن تھا دوبارہ ریپیٹ ہوا تھا. نہیں ریپیٹ کیا ہوا تھا, وہاں پہ کاؤنٹر لگا ہوا تھا پیسے دینے والا. حاجی صاحب جب یہ ضمنی الیکشن ہوا انہوں نے تیارہ بھر بھر کے جہانگیر ترین صاحب لے کے جا رہے تھے, ٹھیک ہے نا. آپ جہانگیر ترین صاحب کو جانتے ہیں, میرے علاقے کے رہنے والے ہیں وہ, ٹھیک ہے نا. جہانگیر ترین صاحب میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, ٹھیک ہے نا. وہ جہاز میں کیا کرتے رہے, ان کے گھر کے فیملی کے لوگ. کاشف صاحب کتنے ووٹ لیے لاہور کی, ختم ہو کتنی بڑی خواہش ہے وزیر اعظم کی, اور یہ جو ہے پہلے ہی سارا کچھ آئینی ہوتے تو انہوں نے سارے لیے ہوئے جس طریقے. لیکن وہ جو سمجھ رہے ہیں یہ ماڈرن پولیٹکس, اگر تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ اسی طرح جو یہ ڈمی قسم کی جو جمہوریت چلنی ہے, تو اس میں تو کچھ بھی ممکن ہے, لیکن ویسے کونسلر بھی نہیں بن سکتا بلاول بھٹو. لاسٹ میرا کوشچن ہے جی ہاشمی صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان آبی معاملہ جو ہے طول پکڑے گا, کیونکہ ویسے تو انٹرنیشنل ٹریٹی ہے سندھ طاس معاہدہ, ورلڈ بینک کے جو پریزیڈنٹ ہے جو کہ سکھ ہے, وہ بھی کہہ سکے کہ انڈیا تو ظاہر ہے اس میں نہ کوئی موڈیفکیشن کر سکتا ہے نہ اس کی نگیشن کر سکتا ہے, انلیس کہ دونوں ملک بیٹھیں اور یا اس کو ختم کریں یا اس میں کوئی امینڈمنٹ کریں. تو آپ اور ساتھ میں مختصر سا جواب دے دیجئے گا کہ بجٹ میں جو آنے والا بجٹ ہے تھوڑے دنوں میں آ رہا ہے, عوام کے لیے کوئی آسانی آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ دو باتیں آپ نے پوچھی ہیں, ایک میں ایڈ کرتا ہوں. جی آج نہ کے پی کے میں پیپلز پارٹی نے کے پی کے حکومت کی کرپشن کے خلاف احتجاج کی, اور اس احتجاج پہ کے پی کے حکومت نے آنسو گیس کے شل پھینکے ہیں اور لاٹھی چارج کیا. انہوں نے بھی پیپلز پارٹی نے بھی ان پر لاٹھی چارج سندھ میں, کراچی میں, اور انہوں نے کے پی میں دونوں نے کیا. تو یہ آپ کہہ لیں کہ دیکھیں حکومت کی طرف بلاول صاحب کا ایک قدم بڑھ گیا, یعنی کرپشن کے خلاف بولیں گے تو پاکستان میں حکومت مل جائے گی, چاہے خود کتنی کرپٹ کیوں نہ ہو. اچھا اس سے آگے چلتے ہوئے میں ایک بات نہ اور کرتا ہوں آپ سے. کل کو آپ نے ہمارے ساتھ ہی کھڑے ہونا ہے. میں بٹ صاحب آپ کو نہیں, میں نے کہا. اچھا آپ کے ساتھ دیکھیں بات یہ ہے, اگر ہاشمی صاحب میچ فکس کرنا چاہتے تو پھر میں ایک بات کر رہا ہوں. مجھے ہاشمی صاحب یہ بتائیں کہ اگر وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی کوئی صورتحال ہوگی تو اس کو کسی پروونس میں بھی ہے, چلیے ان کا نہیں کہ کھپے والوں کا نہیں, کھپے ہے اور میں اصل میں نا میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ غلطیاں سب سے ہوئی, مجھ سے بھی ہوئی ہیں, ہم سے بھی ہوئی ہیں, باقی جماعتوں سے بھی ہوئی ہیں, تمام پولیٹیکل جماعت پارٹیز کو اپنی غلطیاں پہلے ایڈمٹ کرنی چاہیے اور قوم سے کھلے لفظوں میں معافی مانگنی چاہیے, پھر اس کے بعد ہمیں کسی اصول ضابطے کی بات کریں. بالکل ٹھیک. میں حکومت میں آ جاؤں, باقی جو بھی ہے اس کو چھوڑیں. آپ نے سوال کیا کہ ہندوستان پاکستان کا جو واٹر کنفلکٹ ہے یہ کس طرف جائے گا. دیکھیں یہ کنفلکٹ ابھی بڑھنا ہے. اچھا یہ کنفلکٹ ابھی بڑھنا ہے, اور میں آج بھی شملہ معاہدے کو پڑھ رہا تھا کہ پاکستان نے کہا کہ اگر انڈیا یہ سندھ طاس معاہدہ توڑتا ہے تو ہم شملہ معاہدہ توڑ دیں گے. تو حقیقت بات یہ ہے کہ یہ
بات ابھی آگے جائے گی. مودی سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ہاں ان کا دیکھیں طریقہ کار خطے کو آگ میں جھونکے گا. طریقہ کار بدلے گا. مودی کھلی جنگ میں اب نہیں آئے گا. ایک تو وہ پاکستان میں دہشت گردی کو پراکسی وار لڑے گا. پراکسی وار لڑے گا. یہاں پہ دہشت گردی میں اضافہ ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ وہ پاکستان کو پانی کے ذریعے تنگ کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن میں یہ قصب آپ کو بالکل کھلے لفظوں میں بتا رہا ہوں کہ اگر ہندوستان نے واٹر ٹیررزم کرنے کی کوشش کی تو یہ آبی دہشت گردی ہندوستان کے ٹوٹل کولیپس کی طرف جائے گی. میں بھارت کے کولیپس کی بات کر رہا ہوں, مودی کے کولیپس کی بات نہیں کر رہا. نہیں, آپ ریاست بھارت کی بات کر رہے ہیں. ہاں میں ریاست بھارت کی بات کر رہا ہوں. اور پاکستان نے بھی ایک سٹیپ لے لیا ہے کہ جس طرح پاکستان فتنہ الخوارج کہتا تھا, بالکل اب پاکستان اس طرح فتنہ الہندوستان کہہ رہا ہے. نہیں, ظاہر سبق تو دشمن کو سکھانا پڑے گا. دشمن کو ریالٹی تو دشمن بھی کہنا پڑے گا, ماننا بھی پڑے گا, سبق بھی تو سکھانا پڑے گا. یہ آپ کہہ لیں کہ ہمیں یہ بات سوچ لینی چاہیے کہ یہ جنگ لمبی چلنی ہے, اعصاب شکن ہونی ہے, اور اس کے اندر ہمیں اپنے دشمن کو بڑا تگڑا جواب دینا ہے. تگڑا جواب. اور یہ جواب ہم جب تک قوم متحد نہیں ہوگی, اکٹھی نہیں ہوگی, ہم سب ایک مٹھی نہیں ہوں گے, اس وقت تک یہ جواب نہیں دیا جا سکتا. بالکل میں ایگری کرتا ہوں کہ مطلب پوری قوم بجٹ میں کوئی آسانیاں نظر آ رہی ہیں جی, بجٹ میں آپ گورنمنٹ میں خاص آسانیاں نظر نہیں ہوتی آ رہی. تو میں تو وزیر اعظم صاحب سے بھی اور پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ مہنگائی کو بھی کنٹرول کریں, اور سرکاری ملازمین خاص طور پہ وزیر اعلیٰ سے ان کے بھی, اس لیے کہ وہاں تو پہلے ہی مطلب تنخواہوں میں زیادہ اضافہ کرتے ہیں, وہاں پہ وہ گندم چوہے کھا جاتے ہیں, پہلی تنخواہوں میں اضافہ صحیح طریقے سے کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ چاروں چیف منسٹر سے کہیں آپ دیکھیں نا سندھ حکومت کا کتنا بڑا کارنامہ ہے. SIUT جو ہے اس کا مطلب ایک سینٹر جو ہے وہ رینجر خان میں قائم کرنے کا اعلان کر دیا ہے, اور بجٹ میں پیسے اس کے لیے الوکیٹ ہو گئے ہیں. یہ آپ کے لیے ایک تحفہ دے رہے ہیں, اور کیا چاہیے آپ کو. یہ بٹی صاحب میں بھی کراچی میں بہت دیر رہا ہوں. دیکھو جو سوٹ کی بات ہے نا, سوٹ میں سندھ گورنمنٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. سوٹ وہاں کے چند لوگوں نے اس ادارے کو کھڑا کیا, اپنی محنت سے انہوں نے کھڑا کہا. ہاں یہ بات ٹھیک ہے, حکومت اس کو سپورٹ نہیں کر رہی. یہ الگ چیز ہے. اس میں ایک چیز اور کہوں گا کہ دیکھیں اس وقت تو ہمیں کوئی آسانی ہوتی نظر نہیں آ رہی, لیکن اگر پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے, جس طرح آج پاکستان نے کہا ہے نا کہ ہم وہ کیا کہتے ہیں کوائن مائننگ کے اوپر ہم 2000 یونٹ جو ہے بجلی, وہ 2000 میگا واٹ یونٹ جو ہے نا بجلی, وہ ہم لوگوں کو دینے جا رہے ہیں تاکہ لوگ پاکستان میں آئیں اور اس ساری سے فائدہ اٹھائیں. تو ہمیں ایسے کچھ پروجیکٹس لانچ کرنے پڑیں گے. اگر مہنگائی کم نہیں ہو سکتی تو پھر ہمیں اپنے لوگوں کی ٹائم ختم ہو گیا اور اپنے ہاشمی صاحب, یہ سنتے سنتے ہم بھی بوڑھے ہو گئے, آپ بھی بوڑھے ہو گئے. کسی گورنمنٹ نے عوام کو ریلیف نہیں دیا. آپ کو بجٹ میں کوئی ریلیف نظر آ رہا ہے؟ KPK حکومت کو دے رہی ہے, یہ بتا دیجئے ان کو چھوڑے. جو سینٹرل بجٹ ہے اس میں تو کوئی کسی قسم کا بھی کوئی ریلیف نظر نہیں. صوبائی بجٹ بھی تو آنے ہیں. صوبائی کی میں بات کرتا ہوں, اسی طرف آ رہا ہوں. صوبائی کی جو ہے اس میں جو ہے, کیونکہ ہمارا تو آپ پہلے بھی دیکھیں کہ خسارے میں نہیں تھا ہمارا بجٹ جو KPK کا, پہلے بھی آپ سارے نکال کے دیکھیں. یہ جو بات کر رہے تھے ان کی کتنے درخت لگائیں گے بتا جو 18 سال سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ, اور ان کا کریڈٹ کیا جاتا ہے. انور مجید کیا نام ہے اس کا, جس کو انہوں نے ایوارڈ دیے. ان کا کام یہی ہے کہ جو سب سے بڑا کرپٹ ہے پیپلز پارٹی کا, جیسے وہ ان کا وزیر اطلاعات ہے, کیا نام ہے اس کا, نبیل کیا ہے, وہ جو میمن کیا ہے, شرجیل میمن شرجیل میمن جو ہے وہ بات ہے. اچھا جب ادھر بات یو کے چلا گیا تو 400 ارب کو, اب مجھے یہ بتایا کہ پیپلز پارٹی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ جتنے کرپٹ لوگ ہیں عوام کو کچھ بھی نہیں ہے, انہوں نے لوٹنا اور پھوٹنا ہے. تھینک یو ویری مچ, ٹائم ختم ہو گیا. ویورز آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک. امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل شب 10 بجے تک. اللہ حافظ.